बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। 10 अक्टूबर 2025 को ट्रंप ने गज़ा में एक पीस डील ब्रोकर की इज़राइल और हमास के दरमियान, और उसके बाद ये अनाउंस किया गया कि वहाँ पे एक बोर्ड ऑफ पीस बनेगा जो कि गज़ा को मेंटेन करेगा कि, और एक 20 पॉइंट का एजेंडा दिया गया जिसमें कि बताया गया कि किस तरह इज़राइल और हमास जो हैं वो आपस में चीज़ों को सेटल करेंगे, किस तरह इज़राइल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करेगा, किस तरह जो है वो जो ट्रक्स की आना जाना है, फूड की जो सप्लाई है गज़ा में वो चलेगी। नाज़रीन, पिछले 4 महीने में तकरीबन सिर्फ़ एक चीज़ पे अमल हुआ और बाकी किसी चीज़ पे अमल नहीं हुआ। और जिस चीज़ पे अमल हुआ वो ये था कि जो इज़राइल के प्रिजनर्स थे वो वापस चले गए, और जो उनकी डेड बॉडीज़ थी वो भी तकरीबन सब वापस कर दी गई। और इस दौरान, इस पूरे के पूरे सीज़ फायर डील के दौरान, जो कि सीज़ फायर नहीं था, इज़राइल ने 475 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। लेकिन वो जो बोर्ड ऑफ पीस की बात की गई थी, वो बोर्ड ऑफ पीस जो है एक डिफरेंट सी चीज़ बन के निकला है, जो कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे अनाउंस किया गया। और उसके बाद वो जो बोर्ड ऑफ पीस है वो गज़ा रिलेटेड नहीं रहा, बल्कि एक ब्रॉडर सी बॉडी बनाने की कोशिश की है ट्रंप ने। और उसके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें टोनी ब्लेयर हैं, जैरेड कुशनर है और मार्को रूबियो हैं। और इसके साथ साथ ट्रंप ने उस बोर्ड ऑफ पीस में तकरीबन 50 मुल्कों को इनवाइट किया, जिसमें से बहुत से जो यूरोपियन मुल्क हैं उन्होंने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। बहुत से जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के आगे जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन होंगे, और क्योंकि हर परमानेंट मेंबर ने तकरीबन $1 बिलियन जो है उसमें कंट्रीब्यूट करना है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ये यूनाइटेड नेशंस का ऑल्टरनेट है, जो कि लेड बाय अ सिंगल मैन है, क्योंकि ट्रंप ने ये कहा है कि वो इसके परमानेंट मेंबर होंगे, और वो इवन जब प्रेसिडेंट नहीं भी रहेंगे फिर भी इसके मेंबर बाकी रहेंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ये बोर्ड ऑफ पीस क्या करेगा, क्या ये डिलीवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या पाकिस्तान को इस नई बैंड वैगन पे इतनी जल्दी जंप करना चाहिए था, क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, अगर कोई इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स बनती है तो क्या पाकिस्तान जो है इसका हिस्सा बनेगा, अगर हमास को डी मिलिटराइज़ करने की बात की या डी वेपनाइज़ करने की बात की तो क्या पाकिस्तान जो है उसका हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, इसी पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं अली बुखारी साहब जो कि PTI करते हैं, और एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हैं जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। जी अली बुखारी साहब, आपसे शुरू करते हैं। इस दफ़ा ये इशू जो पाकिस्तान इस बोर्ड ऑफ पीस में तो शामिल हो गया, लेकिन इसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया गया। तो मैं आपसे 2 चीज़ें पूछूंगा। नंबर 1 ये कि क्यों नहीं किया गया, और नंबर 2 ये कि आपकी पार्टी पोजीशन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। क्या जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ बोर्ड ऑफ पीस, इसके अभी तक गवर्नमेंट्स हमारे सामने आए हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस सामने आई हैं? तो जवाब है नहीं। जब कोई चीज़ आपके सामने ही नहीं आई, और जो चीज़ें हमने जो फॉरेन न्यूज़पेपर्स हैं या उनके जो मीडियास हैं वहाँ से जो हमें चीज़ मिली है, उसके अंदर तो सिर्फ एक बंदे के पास ताकत है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब बात यह है कि एज आ पोलिटिकल स्टूडेंट, एज आ पाकिस्तानी, तो मैं ये सवाल करता हूँ, इलेक्शन भी लड़ा हमने, जीते भी, जीत के बाहर भी बैठे हुए हैं, कि यार मुझे ये बता दें कि असम्बलीज़ किस लिए बनाई जाती हैं। इतना बड़ा इशू है, इतने बड़े इशू को हम लेके चल रहे हैं, आज से नहीं चल रहे। 1947 पे कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की इज़राइल के हवाले से बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट्स है। अब हम उसको लेके अगर आगे चल रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके सिग्नेचर्स कर लिए, हम सिग्नेटरी बन गए और हम उनके साथ शामिल होकर बैठ गए और पता ही नहीं है किसी को। और आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जी उसकी प्रॉज एंड प्रॉन्स क्या हैं, उसकी एग्रीमेंट की डील्स क्या हैं, उसको कैसे हेड करेंगे, कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा। कल एक बंदे के पास वीटो पावर्स हैं। आप
نے کیسے کر دیا. تو پھر تو یہ جو فارمیلٹی اور جو نامینل سی یا جو آپ نے ایک فارملی اسمبلیز رکھی ہوئی ہے تو گھر بھیج دینا. پھر پرائم منسٹر صاحب کو اگر کسی سے ڈسکس ہی نہیں کرنا, کسی سے پوچھنا نہیں, کوئی آرگومنٹس نہیں, ان نے کوئی چیزیں سامنے نہیں لانی, عوام کو جواب دے, تو ویسے ہی یہ نہیں ہے. ادروائز بھی 17 سیٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, مان لیا یار, لیکن ایک کم سے کم کرٹسی تو کر دیتے آپ, اگر آپ ساری چیزیں پوری نہیں کر سکتے اور آپ کو پتا تھا کہ آپ جا رہے ہیں وہاں پر یہ چیزیں ڈسکشن میں آنی ہیں. یہ آؤٹ ان دی اوپن تو تھا, مطلب اپوزیشن ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, وہ یہ پوائنٹ ریز تو کر سکتی تھی, اسمبلی کے ایجنڈا پہ لا سکتی تھی. مطلب کچھ ڈسکشن پوائنٹس تو تھے. وہ تو ٹرمپ نے دوسروں کو بھی سرپرائز دیا کہ جو بورڈ آف پیس اسپیسیفکلی غزہ کے لیے بننا تھا, وہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ اب ایک نیا انسٹیٹیوشن سا بن رہا ہے, بڑا انفارمل سا لگ رہا ہے. ابھی تو خیر بہت سی چیزیں اس میں ہونے والی ہیں, لیکن کچھ چیزیں تو آؤٹ ان دی اوپن تھیں. نہیں, کچھ بھی آؤٹ ان دا اوپن نہیں تھا. کیا ہمارے میڈیا پہ اس سے پہلے یہ چیز ڈسکس ہوئی؟ کبھی بھی نہیں ہوئی. سگنیٹری سے پہلے یا جب فلوٹ نہیں کیا امریکنز نے اس سے پہلے یا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے, تو جو چیز انڈر کوشچن نہیں آئی, انڈر ٹیبل ہوئی کبھی یہ اسمبلی میں, پروونشل میں, نیشنل میں, آپ کے سینٹ میں, اپر ہاؤس, لوور ہاؤس, کہیں بھی تو نہیں تھی نا. تو اس کو کہیں آؤٹ آف اے بلو کہہ لیں اس کو, یا اس کو کہہ لیں فائر ان اے ڈارک, تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. پولیٹیکل لوگ میرے سامنے جو چیز آئی ہے ہم اس کو ڈسکس کریں, اور میں نے بڑا سوچ سمجھ کے ورڈز یوز کیے ہیں کہ یار ابھی تک تو اس کے گورنمنٹ سے سامنے نہیں آئے نا, ان کی کنٹینشنس کیا ہیں, اس کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں, وہ کس طرح چلے گا. یونائٹڈ نیشن ایک چارٹر آتا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی ہے. میں نے وہ جو لیگ آف نیشن تھی اس کو بھی گو تھرو کیا, اس کو بھی گو تھرو کیا. مطلب یہ تو ٹوٹلی ایک ڈومینیشن ہے, ایک ملک کی ڈومینیشن ہے, وہی کر رہا ہے, وہی چیزیں کر رہا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یار اس میں ہے کیا, لیکن ہم اس کے کیسے سگنیٹری بن گئے, یہ تو ایک فکر لمحہ فکری ہے. لیگ آف نیشنز کا ذکر کیا, میں علامہ اقبال کی ایک سٹیٹمنٹ مجھے یاد آ گئی اس سے, کہ جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لیگ آف نیشنز بنی تو اقبال نے کہا تھا کہ اٹس اے لیگ آف شراؤڈڈ تھیوز. انہوں نے کہا یہ کلوک میں چھپے ہوئے تھیوز ہیں, اور اس کے پیچھے اس کا امپیریلسٹک ایجنڈا تھا. حیرانی کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز بن گئی اسی پیٹرن پہ, اور آج ٹرمپ ایک نئی باڈی کریٹ کر رہا ہے, اور اس پہ بہت ویسٹرن اسکالرز بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک امپیریلسٹک قسم کی باڈی بن رہی ہے. اور ہو رہا یہ ہے کہ اس میں تو ہینڈ پکڈ لوگ ہیں, تو اس پہ تھوڑا پلیز ذرا کمنٹ کیجیے گا. لیگ آف نیشن ناکام ہوئی تو یونائٹڈ نیشنز بنی نا. اگر وہ کامیابی سے چل رہی ہوتی, سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوئی ہوتی, چیزیں ڈفرینٹ اینگل سے چل رہی ہوتی, تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے کامیابی ہو رہی تھی اور ناکامی ہوگی, لیکن اس کو کامیابی ہوتے کے ساتھ ساتھ سائڈ پہ کیا گیا ڈیو ٹو سم سرٹن ریزنز, اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کو لے کے. لیکن ایک چیز تو کلیئر ہوگی جی, وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو اتنا ایزی فورم نہیں تھا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ سپرسیڈ کر سکے. اس میں ویٹو پاورز اور بھی 4 ملکوں کے پاس موجود تھیں, جبکہ یہ جو ہے جس کو آپ بورڈ آف پیس کہتے ہیں, اس کے اندر اکلوتی پاور جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے, وہ امریکہ کے پاس ہے, کسی اور ملک کے پاس نہیں. ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ, ایز اے لیگل انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں آپ, ایز اے پولیٹیکل ورکر کہہ لیں, ایز اے پاکستانی کہہ لیں. سو معذرت کے ساتھ, سو بات یہ ہے جی کہ آپ نے ایک سگنیچرز پرائم منسٹر نہیں کر رہا, اس نے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کر کے وہاں پر کر دیا. گو کہ نمائندگی تو ہے نہیں, وہ پاکستان کے اوریجنلی تو ہارے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. بٹ ایون اینڈ ادروائز آپ پورٹ فولیو یوز کرتے ہیں, آپ پاور یوز کرتے ہیں, آپ پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اسمبلی ہیڈ کر رہے ہیں. سو آپ نے جا کے جو ہے وہ وہاں پر سگنیچرز کر لیے, جبکہ عوام الناس کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر مجھے نہیں پتہ, کاشف بھائی آپ کو نہیں پتہ, اینڈ آئی ایم کلیئر اینڈ آئی ایم ویری مچ شیور کہ چشتی صاحب کو بھی اس کے اویئرمنٹس یا اس کے کنٹینٹ سنائی ہوں گے, یا جو ہم نے جس طرح پتہ کیے میڈیا سے یا باہر جو نیوز پیپرز ہیں انٹرنیشنلی ان سے آئے. سو ہم وہ چیز ڈیبیٹ کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم پروگرامز کر رہے ہیں جس کی ابھی تک کوئی ہاؤنو زمین پر آئی ہی نہیں ہے. اور اس کے بینیفیشری کون ہے؟ نو ون نوز. اس کے اندر نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ نو ون نوز. لیکن اتنا نقصان میرا ضرور ہو گیا, میرے ملک کا ضرور ہو گیا, میرے ملک کے 25 کروڑ عوام کا ضرور ہو گیا کہ ہم جا کے سگنیچرز کر کے آ گئے, ہم اس کے ممبر بن گئے وداؤٹ نوئنگ کہ اس کا فیٹ کیا ہے, وداؤٹ نوئنگ کہ اس کے آگے ہوگا کیا, وداؤٹ نوئنگ کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. جی آپ نے یونائٹڈ نیشنز کا ذکر کیا, اور وہ ایک ملٹی لیٹرل باڈی تھی اور بہت سی چیزیں یونائٹڈ نیشنز میں ڈسکس ہوتی تھیں. لیکن اگر آپ نے مارک کارنی کی اسپیچ سنی ہو جو کہ اس نے ورلڈ اکنامک فورم پہ کی ہے, وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. اس نے ایک بک کا ریفرنس دیا تھا جو پاور آف دا پاورلیس تھی, اور کمیونسٹ دنیا میں جو گرین گراسر کے نام سے ایک بات مشہور ہوئی تھی کہ جو شاپ کیپرز تھے وہ ایک بورڈ لگایا کرتے تھے کہ دنیا کے سارے مزدوروں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے, اور وہ یوں اس لیے کرتے تھے کیونکہ پاورفل لوگ تھے اور ان کو زبردستی لگانا پڑتا تھا, لیکن سب کو پتہ تھا یہ جھوٹ ہے. تو مارک کارنی نے اس کو ایز این انالوجی پیش کیا, اور اس نے کہا کہ ہم نے بھی یہ بورڈ لگائے ہوئے تھے, لیکن اندر ہمیں پتہ تھا
کہ امریکن ہیجمنی ہے اور یہ پاور ہے. میں خالد چشتی صاحب کے پاس چلوں گا اس بات پہ. خالد صاحب، کینیڈین پرائم منسٹر ہو، بیلجیم پرائم منسٹر ہو، ایون ایلون مسک نے ورلڈ اکنامک فورم پہ مذاق کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ ایکچولی PIECE ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ پیس آف وینزویلا اور پیس آف گرین لینڈ چاہتا ہے. اس سے آپ کی رائے اس پہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی، پلیز ہمیں گائیڈ کیجیے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے انوائٹ کیے. دیکھیے، مجھے ایک ہسٹری سے ریفرنس اگر دینے کی اجازت دیں، کیونکہ میں جب NDU یا مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتا یا پڑھاتا تھا تو 2500 سال پہلے ایتھنز کے ایک جنرل سے تھوسیڈیڈس ان کا نام تھا، اور انہوں نے پاور کو فرسٹ ٹائم فارمل ایکسپلین کیا تھا، یا اسٹرینتھ کو، یا وہ کیا تھا کہ طاقت کس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے انگریزی میں کہا تھا اسٹرانگ مسٹ ڈو واٹ ہی کین اینڈ دا ویک مسٹ سفر واٹ ہی شوڈ، جس کا مطلب 2500 سال پہلے تھا، اور میں سمجھتا رہا تھا کہ یہ 2500 سال پرانی باتیں ہیں، یہ ریلیونٹ نہیں ہے. 2500 سال بعد بھی مجھے ریلیونٹ لگتی ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے، بچپن میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا مائٹ از رائٹ، اور سب کچھ سنتے آئے، لیکن اب زیادہ بہتر سمجھ پائے ہیں. دیکھیے، جہاں تک تو سیز فائر ہے، کوئی بھی دنیا کا سین شخصیت، کوئی مالک ہوگا دماغ کا ایوریج، وہ کہے گا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیز فائر ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ نے بڑا خوبصورت جملہ شروع میں کہا کہ صرف ایک ہی چیز امپلیمنٹ ہوئی ہے، وہ اسرائیلی قیدی واپس چلے گئے ہیں، ڈیڈ باڈیز یا لائف. ایک بات وہی عمل درآمد ہوا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پیس میں شامل ہونا چاہیے، ان پرنسپل کسی جگہ بھی پیس ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیس کا مینڈیٹ یا اینڈ آبجیکٹو ٹیک ہوم اس دنیا کے 8 بلین لوگ ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ 8 بلین نہ صحیح، کم از کم جو افیکٹڈ ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ فلسطین کی ایک ریاست بنے. اب اگر فلسطین کی ریاست بننی ہے تو اس کے لیے یا یہ سیز فائر کے لیے تھا سب کچھ، تو پھر سیز فائر کے لیے تھا تو 75,000 جانیں صرف سیز فائر کے لیے بہت مہنگی قیمت ہے. تو یہ تو اسرائیل کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا کہ میں نے بمباری شروع کرنی ہے، 75,000 کی فگر پہ میں سیز فائر کر دوں گا. 75,000 شہید ہوئے، اس کا مطلب 75,000 خاندان اجڑے، بچے، عورتیں. جب اتنی بروٹیلٹی ہوئی تو 75,000 کی یہ قیمت تو نہیں ہے کہ صرف سیز فائر تک ہم سیلیبریٹ کریں کہ بہت زبردست ہو گیا جی، بمباری ختم ہو گئی. بمباری کی قیمت دی ان لوگوں نے نہیں دی. انہوں نے دی کہ ان کو ایک ہوم لینڈ جس کا وعدہ تھا. 1948 میں جب یہ اسرائیل یہاں پر لا کے جوز کو بسایا گیا، اس وقت جوز کی یہاں پاپولیشن، میں ہسٹری سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بہتر کنیکٹ کر پائیں، 15% صرف پاپولیشن تھی اسی ایریا میں جوز کی. اس کے بعد جب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہاں ایک جوز اسٹیٹ بھی بنے گی، پھر پوری دنیا میں جوز کو لایا گیا، اور آلموسٹ بڑا زور لگا کے 40% تک پاپولیشن پہنچی. پھر بھی فلسطینی 60% تھے. اس وقت وعدہ کیا گیا برٹش نے کہ ہم آپ کو ایک اسٹیٹ دیں گے، تو ایک یو اسٹیٹ ہوگی، ایک آپ کی اسٹیٹ ہوگی. آپ آج دیکھ لیں حکومت پاکستان کا آفیشیل سٹینس ہے کہ 67 کا جو وعدہ ہے، ریزولوشن ہے کہ فلسطینیوں کو ایک اسٹیٹ ملنی چاہیے، وہ ملنی چاہیے. تو وہ ابھی تک نہیں وعدہ پورا ہوا. دیکھیے، میں اتفاق کرتا ہوں، وہ جو مشہور ایک بات کہتے ہیں اگر آپ میز پر نہیں ہوں گے تو مینیو میں ہوں گے. تو میز پر تو ہونا یہاں بہت اچھی بات ہے، ورنہ مینیو میں ہوتے. تو میز پر آپ موجود ہیں، بہت اچھی بات ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک سٹیٹ کی طرف جانا چاہیے. وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، وہ وقت بتائے گا. اور علی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں تو ٹرمز کنڈیشن نہیں پتا، بائی لاز نہیں پتا، امپاورمنٹ نہیں پتا جو پیس کیپرز ہوں گے. اور ابھی تک تو میں یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ یہ پیس کیپنگ ہے یا پیس ریسٹوریشن ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ریسٹور کے اندر آپ کو فورس یوز کرنی پڑتی ہے، کیپنگ میں آپ کو صرف مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے، جیسے ٹریفک پولیس کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح دونوں میں بڑا فرق ہے. اب آتے ہیں کوئکلی کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ کیا ہے اسرائیل کا یا امریکہ کے ساتھ جو اس طرح کی بانڈنگ ہوئی ہے یا اگریمنٹس ہوئے ہیں. دیکھیے، یاسر عرفات 1960 میں انہوں نے PLO بنائی اور آرمڈ سٹرگل شروع کی، اور 25-30 سال جب کر لی تو 1992 میں انگیج کیا گیا ان کو، اور کہا گیا کہ اگر آپ ٹیبل پر آ جائیں اور اپنے آپ کو ڈس آرم کر لیں تو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں. اوسلو ایگریمنٹ ہو گیا. PLO میں یاسر عرفات نے ڈس آرم کیا اور 95 میں ایگریمنٹ ہو گیا. اس کی آخری لائن میں لکھا ہوا ہے کہ دس ایگریمنٹ یہ لیڈ کرے گا 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف. اس بات کو 32 سال ہونے والے ہیں. آیا 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہوئی؟ تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. ابھی آ جاتے ہیں پریزنٹ ایگریمنٹ کے اوپر. جو پریزنٹ ایگریمنٹ ہوا، جو نیتن یاہو ہیں، جو ہی وہ لینڈ کیے تل ابیب میں، انہوں نے ہیبرو لینگویج میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایگریمنٹ تو ہو گیا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ 2 اسٹیٹ پہ میں ایگری کر کے آیا ہوں. اب یہ تو بیس ہے، یہ تو فاؤنڈیشن ہے اس کی.
باقی پورٹفولیو کیا ہے, بورڈ کیسا بنتا ہے, میں تو ایکشنیبل جب اس میں مینیفیسٹیشن ہوگی, ایگزیکیوشن ہوگی, تب ہم سب کھڑے ہو کے کلیپ کرنا چاہیے ہمیں, جس دن یہ میئربل, ٹینجیبل, صرف باتوں تک نہیں, جس دن فلسطینیوں کے لیے کچھ ہوگا, جنہوں نے صرف 75,000 نے تو ابھی شہادتیں پائی ہیں, کتنے عرصے سے سٹرگل کر رہے ہیں. میں قطن آرم سٹرگل اور اس کے خلاف اس کے نہیں ہوں حق میں اس طرح کہ کوئی ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ نے وعدہ کیا تو روڈ میپ اینڈ دلے. آخری جملہ ڈاکٹر صاحب میری طرف سے یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ ایفیکٹس کی طرف ایڈریس کر کے سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں. بمباری بند ہو گئی, ایمبولینس چلی گئی, خوراک راشن پہنچ گیا, تمبو لگ گئے, گرم کمبل دے دیے گئے, یہ سب ایفیکٹس ہیں. کاز کیا ہے؟ کاز جیسے انڈیا پاکستان میں کشمیر ہے, وہاں فلسطین کی ایک سٹیٹ ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ کاز. کاز کی طرف لوگ کم باتیں کر رہے ہیں, ایفیکٹس کو اگر ہم اوور کم کرتے ہیں اس کو ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, اینڈ وی فیل ہیپی اباؤٹ اٹ. میرا تو اس پہ ٹھیک ہے. میں علی بخاری صاحب کی طرف آؤں گا. علی صاحب, جیرڈ کشنر نے ایک پریزنٹیشن دی ڈیوس سوئٹزرلینڈ میں, اور حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں کی سوچ پہ کہ وہ ایک پورے کا پورا پراپرٹی سے ریلیٹڈ پریزنٹیشن تھی, جس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی ہم نے کس طرح میڈیٹرینین پہ ہائی اسکائی ٹاورز بنانے ہیں, اور ہم نے کس طرح وہاں پہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپ کرنی ہے, اور کوئی ذکر نہیں تھا اس میں فلسطینیوں کا یا سیٹلمنٹ کا, کہ ابھی بھی کیونکہ حماس جو ہے وہی لیڈنگ گروپ ہے غزہ کا جن سے کہ آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے. تو آپ کے خیال سے کیا یہ کچھ کر پائیں گے؟ کیا اگلے مووز کیا ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ ہر ملک کے اپنے کوئی اچیومنٹس کے لیے کوئی اپنے گولز ہوتے ہیں. مجھے تو یہی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا اس سارے پروجیکٹ کے اندر ہمارا موٹیو کیا ہے, ہماری بیس لائن کیا ہے, اور ہم لینا کیا چاہتے ہیں, اور ہم سٹانس کیا. کنفیوزڈ قسم کی پوزیشن میں آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی گورنمنٹ کنفیوز قسم کی پوزیشن پہ. آپ سے مراد گورنمنٹ ہے نا, اور ریپرزینٹ تو وہی کر رہی ہے جیسی تیسی بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ میں نے جیسے ایک بات آپ کو کہی کہ ان کا اپنا ایک سٹانس ہے, وہ آپ کے یورپینز ہوں یا ویسٹرن ورلڈ ہو یا امریکنز ہوں, ان کا ایک اپنا سٹانس ہے. گرین لینڈ کے اوپر کھڑے ہو گئے نا, وہ لوگ شامل نہیں ہوئے, ان کا اپنا ایک سٹانس, اپنے اس کی ایشو کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ہم کشمیر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں نا آج تک. سو ایشو یہ ہے کہ جب اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ کے پاس کوئی ایک دو پوائنٹس کے علاوہ آپ آگے نہیں چل سکتے, بڑے سوچ سمجھ کے چلنے چاہیے. اس میں آپ کی ساری نیشن انوالو ہوتی ہے, آپ کی ملک ساری کے سارا انوالو ہوتا ہے, کیونکہ ملک کے 25 کروڑ عوام کے سینٹیمنٹس بھی ساتھ ہوتے ہیں, اور ان کو آن بورڈ لینا, آن لوپ لینا مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے, کوئی ایسا کام کرنا بھی نہیں چاہیے جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں. اسپیسیفکلی میں ڈکٹیٹرز کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہوتی ہیں, اور ان کا کام ہوتا ہے کہ ہم بتائیں. دیکھیں, اب جب یہ چیزیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو میں تو سمپل دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وی جسٹ فائر ان اے ڈارک, کہ ہمیں اندھیرے میں ایک فائر کیا ہے, لگتا ہے نہیں لگتا ہے, ہوا میں چلا جاتا ہے, سمندر میں گر جاتا ہے, نو ون نوز. جن کے اپنے گولز ہیں, فار ایگزامپل امریکنس کے اگر میں بات کروں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ایک گول ہے, اس کے اپنا کچھ اچیو کرنا, چاہے وہ گرین لینڈ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اسرائیل کے حوالے سے ہو, چاہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہو, چاہے افغانستان کے حوالے سے ہو, وہ اس کے مطابق لے کے چلے گا. آن دا ادر سائڈ ہم کیا کر رہے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری فورن پالیسی کیا کہہ رہی ہے. ہم وہاں گئے, ہم نے سائن کر دیے, میں دوبارہ اپنی بات پہ کھڑا ہوں, اسی بات پہ کہ یار آپ سگنیچرز کر کے آ چکے ہو, اور بالکل میں بھی سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کہی, خالد بھائی کی بات سے 100% ٹھیک ہے کہ نو ون نوز کہ آپ یہ کیپ کے لیے, کیپ فار دا آپ کہہ لیں کہ جو آپ کا ریسٹوریشن آف دی پیس کے لیے ہو رہا ہے, یا کیپ آف دی پیس کے لیے ہو رہا ہے. سو پیس کیپنگ ہے یہ ہم لوگ, یا ہم لوگ ریسٹوریشن کے لیے ہیں. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم دونوں چیزوں کے اوپر نہیں ہیں. ہم تو وہاں کھڑے ہو گئے ہیں آ کے کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ واچ کیے نہیں کیے, ہم نے یو ایس کے ضرور ہم نے جو ہیں وہ انٹرسٹ واچ کیے ہیں, اور ان کے ساتھ دیکھا, کیونکہ جب پتہ ہی نہیں ہے آپ کو, مطلب آپ, میں ایز اے وکیل آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے کیس پلیڈ کرنا ہوتا ہے, آپ پہلے اس کی فائل پڑھتے ہیں, اس کے گو تھرو کرتے ہیں, اس کے ڈاکومنٹس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس میں میں نے پلی کیا لی ہوئی ہے, میرا کیس کہاں سے ہے, میرے اگینسٹ کیس کہاں سے آنا ہے, ہم نے اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے, تب آپ ایک چیز کو لے کے آگے جائیں گے. اتنا بڑا کام, یہ چھوٹا کام نہیں ہے. دیکھیں اس کو ہم 2 لفظوں میں بول کے 2 دن پروگرام کر کے ختم کر دیں کاشف بھائی, اس طرح نہیں ہے. بالکل 75,000 لوگوں کی اگر جانیں چاہ چکی ہیں, اور 1948 سے لے کے میں پیدا ہوا جب سے, تو میں یہی سنتا آ رہا ہوں آج تک یہاں پہنچتے کہ جی ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اسرائیلیز کو لا کے آباد کیا گیا, قائد اعظم نے یہ فرمایا. اب میں اتنی ایج میں آ کے مجھے آپ کہیں کہ یار آپ فلسطین کے اوپر کوئی اپنی
اسٹانس سے یا جو آپ کے رچ بس گئے آپ کے بلڈ لائن کے اندر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا نا. کوائٹ آبویس چیز ہے, آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ نے ایک چیز بنا کے جا رہے ہیں, آپ اس کے اندر اگر کوئی چیز آپ نے لے کر آنی ہے تو آپ کنونس کریں گے, آپ آرگومنٹس کریں گے. اب لاجکس کا دور ہے, آرگومنٹس کا دور ہے. اب وہ جیسے کہتے ہیں نا فورس شوڈ بی یوز ٹو پٹ ڈاؤن فورس, ٹھیک ہے یار, اگر وہ زور لگا رہے ہیں اور مار رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایران وار کے اندر دیکھا کہ جب واپس میزائلز لگے تو ان کی جو ان کی وہ بات چیت تھی, ان کی جو نیتن یاہو کی بول چال تھے, یا ان کی اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا, وہ چیزیں آپ دیکھیں تو ریٹیلیشن آنا سٹارٹ ہوگی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نہتے بے گناہ لوگوں کو مرتے جائیں, اس کے بعد بیٹھ کے کہیں گے اوکے جی بورڈ آف پیس بنا دیا اور ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں, اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کنڈیشنز ہیں. مجھے تو یہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا نا کہ اس میں اسرائیل اس نے تو چھوڑ دینا 2 منٹ کے لیے, فلسطائنز کی طرف سے کیا ریپرزنٹیشن آئی ہے, انہوں نے کیا حماس ان آرمڈ, کیا حماس جو ہے وہ ان آرمڈ ہوگی, کیا وہ وہاں پر سارے کا سارا جو ان کا پورا کنٹرول ہے وہ دے دیں گے کسی کو؟ مطلب کوئی مجھے تو اس میں کوئی کامن سینس بھی نظر نہیں آ رہی. فلسطینیئنز کے بارے میں سوچا گیا. جی میں فرحان چشتی صاحب کے پاس آؤں گا. جی فرحان صاحب, آپ کا پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اس بورڈ آف پیس پہ؟ جی بالکل, دیکھیں ہماری تو کلیئر پالیسی ہے پارٹی کی بھی اور بائی خود میری بھی. دیکھیں امن ہونا چاہیے. دیکھیں اس چیز سے جو ہم جو دیکھ رہے ہیں پارٹیز دیکھ رہی ہے, دیکھیں امن قائم ہوگا. دیکھیں ہم ہیں لازمی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں, اور تو ہم تو اس سے پیچھے ہٹ ہی رہے نا. ہمارا تو کلیئر موقف ہے. فلسطین میں جو خون انگریزی ہوئی ہے, جو نسل کشی ہو رہی ہے, بالکل اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی وہاں ظلم و ستم ہوا ہے. دیکھیں اس سے یہ جو پیس کانفرنس ہوئی ہے, اس میں یہ ایک ہوا ہے کہ معاملات کہ رکے ہیں. جو حالت ہو رہی تھی وہ آپ نے دیکھی, آئی سی کا بھی دیکھا اور بھی چیزیں دیکھی. اس میں یہ تو ہو گیا کہ ایک چیز رک تو گئی, جو نسل کشی ہو رہی تھی وہ ہم دیکھ رہے تھے. ابھی الحمدللہ ایک پیس ہے. تو اس چیز کو اس کو ہم اس میں نہ دیکھیں, ہم دیکھیں کہ ہمارے بھائیوں کے لیے کون سی چیز ایز اے قوم, ایز اے مسلمان ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے. تو ابھی تک ہماری پارٹی کا موقف یہی ہے کہ بھائی اس میں امن قائم ہوا ہے, چیزیں رکی ہیں. انشاءاللہ آگے دیکھیں تو ہے کیا, تو انشاءاللہ ہمیں تو آپ کی پارٹی جو ہے اس میں کوئی اسمبلی میں ریز کرنے کی بات کرے گی, کیونکہ آپ کے تو اتحادی بھی ہیں اور گورنمنٹ کو ابھی جو فیصلہ دیکھا ابھی دیکھ رہے ہیں اس کو. لیکن ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو بھی بہتر ہے کہ بھائی پیس ہوئی ہے, اس میں دیکھیں چیزیں رکی ہیں. اب آگے کیا پالیسی ہے, کیا چیز ہے, وہ انشاءاللہ آگے فردر دیکھیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. جی خالد صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. ہم نے دیکھا کہ جی وینزویلا میں جو حرکت کی گئی اور اب جو گرین لینڈ پہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کا بہت امپورٹنٹ نیٹو الائی جو ہے وہ چائنا چلا جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اب تو پرانا ورلڈ آرڈر ختم ہو رہا ہے اور ہم اب نیو ورلڈ آرڈر میں نئے لوگ ڈھونڈیں گے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس میں بھی کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہی جاتا ہے نا. سب سے بڑا ملک ہے, سب سے زیادہ ملٹری نیٹو میں بھی فورس اور گلوبلی بھی امریکہ کے پاس ہے. جب امریکن پریزیڈنٹ ایک تھریٹ کو اپنی پالیسی بنا لیں گے, جب ایک لینگویج ایسی یوز کر کے ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی پیدا کریں گے, اور وہ سپر پاور کے سول موسٹ پاورفل پرسن ہے, تو ظاہر ہے ہاں چھوٹے ملک تو چھوڑ دیں جو ڈیولپنگ ہیں, انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہیں, تو جو ڈیولپڈ ملک ہیں اور یورپ ہے وہ بھی انسیکیور یا انکمفرٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیے یورپ کا اس وقت ڈیلیما ایک ہے. ڈیلیما ڈاکٹر صاحب آپ ایگری کریں گے کہ دیکھیے پچھلے 50 سالوں سے, جب سے نیٹو بنی 60 سالوں سے, تو امریکہ نے یہ کہا کہ یورپ کو اور ویسٹ کو اپنے سیکیورٹی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, کیونکہ نیٹو جو ہے, اور نیٹو میں سب سے زیادہ ہم ہے پاورفل. تو نیٹو کے جتنے ملک تھے, موسٹلی یورپین ملک تھے, انہوں نے کیا کیا کہ ڈیفنس پر کمپرومائز کیا, نوئنگلی کہ امریکہ موجود ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کی ویلفیئر شروع کر دی, ہاسپٹلز, ایجوکیشن, اس طرح کی ڈیولپمنٹ شروع کر دی, اور سوشل سیکیورٹی اور اس طرح کے بینیفٹس دینے شروع کر دیے. اور اب ان کو ڈیلیما یہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے لوگوں کی تو گڈ ول کریٹ کر لی, اب ہم ملٹری اسٹرانگ کرتے ہیں تو لوگوں کی ویلفیئر کمپرومائز ہوگی, اور اگر لوگوں کی ویلفیئر کمپرومائز ہوگی تو وہ جو لیڈر ہیں جو پاپولر بنے بیٹھے ہیں اس وقت حکومتوں میں بیٹھے ہیں مختلف یورپ اور ویسٹرن ملکوں کی, ان کی آبویسلی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو چیلنج ہو جائے گا. تو وہ ڈیلیما دیکھ رہے ہیں اپنے لیے کہ ہم کدھر جائیں. ان کے پاس میں جو غلطیاں 50-60 سال میں, اب غلطی شاید ان کو ریلائز ہو رہی ہوگی کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ آرم فورسز کو اپنی اس قابل بنایا ہی نہیں ہے.
کیونکہ پہلے وہ کیا ہوتا تھا کہ ایک مینڈیٹ لیا جاتا تھا، چاہے وہ عراق پر حملہ ہو، لیبیا پر ہو، افغانستان پر بمباری کرنی ہو یا طالبان کے خلاف ہو پہلے زمانے والی، تو ہوتا کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشن سے جیسا بھی تھا، جس کو کہتے ہیں چاہے وہ آلموسٹ آرٹیفیشل ایلیمنٹ ہی ہوتا تھا یا ٹوتھ لیس قسم کا ایک ریزولوشن پاس کرایا جاتا تھا، ایک مورل گراؤنڈ ہو جاتا تھا نیٹو کے پاس. اب نیٹو اٹ سیلف ہی ڈس انٹیگریٹڈ نظر آ رہی ہے اس وجہ سے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہے. گرین لینڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پسند آ گئی ہے جگہ. دوسری بات ایک اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو یوز کرتے ہیں، جو میں نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے، کہ وہ ایلیمنٹ آف لینگویج تو اپنی جگہ ہے، ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی کو وہ یوز کرتے ہیں ایز اے ویپن آف کوئرشن یا ویپن آف نیگوسیشن، یعنی کہ تھریٹ کریں گے یا انسرٹنٹی کر دیں گے. جیسے انہوں نے ایران کو کہا ہمارے لاکڈ اینڈ لوڈڈ جہاز ہیں ہم آ رہے ہیں، بس میدد پہنچنا چاہ رہی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کیا کچھ ہٹ ہوگا، فلاں ہو جائے گا. تو وہ انسیکیورٹی کو وہ کب کرتے ہیں؟ ابھی پھر وہ فائٹر جہاز کہہ رہے ہیں ہم نے ڈپلوائے کر دیے ہیں، ہم نے کیے احتیاطاً ہے، ابھی پتہ نہیں ہم کریں گے اٹیک یا نہیں کریں گے، لیکن انہیں فورسز ڈپلوائے کرنے چکے. اس کا کیا مطلب ہے؟ انسرٹنٹی، ایک ایلیمنٹ آف انشورٹی کرتے ہیں، جس سے وہ ایک گین کرتے ہیں مائلیج. جو سرنڈر کر دیتا ہے یا کمپرومائز کر دیتا ہے وہ کر لیتا ہے، اگر وہ کاؤنٹر کر لیتا ہے تو پھر وہ ری نیگوسیشن اپنے لیے پلان کرتے ہیں یا ٹیبل سے وڈرا کر کے اس کو سپیس دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ یورپ کی اب اسی ڈائلیما کی وجہ سے وہ چین کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ نیچرل ہے. شاید ایک بارگیننگ چپ کے طور پر بھی ویسٹ اب یوز کر رہا ہے چائنا اور روس کو، کہ اگر امریکہ ہمیں اپنے شیلٹر سے نکال رہا ہے، اپنی پروٹیکشن میں اتنا نہیں رکھ رہا ہے، تو ہمارے پاس اور آپشنز ہیں. ایک میرا خیال ہے ایک ایلیمنٹ آف جس کو کہتے ہیں نا بارگیننگ چپ یوز کر رہے ہیں. جی ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک اور ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی میں علی بخاری صاحب کا سنگا ہر صاحب بیلجیم پرائم منسٹر انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو پرانا ورلڈ آرڈر ہے وہ تو ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، نیا ورلڈ آرڈر جو ابھی بنا نہیں ہے. تو یہ تو بڑی ڈینجرس سچویشن ہے، اور ایسے موقعوں پہ بلکہ میں اگر برٹش پارلیمنٹیرین کی بھی ایک بات کوٹ کروں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ از بیہیونگ لائک اے گینگسٹر. تو پاکستان کا رول جو ہے اس وقت آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے کہ جب ورلڈ پاورز جو ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کون سا بلاک جو ہے وہ لیڈ کرے گا، کس طرف لیڈ کرے گا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف. بات یہ ہے کہ ہمارے پنجابی میں کیا اردو کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہیں بننا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ ان کے گولز اپنے ہیں، ان کے سرکمسٹانسز اپنے ہیں، ان کی اکانومی اپنی ہے، اور ان کے دشمن اپنے اور طرح کے ہیں. ہماری ساری یہ سرکمسٹانسز اور طرح کے، ہمارے ساتھ انڈیا ایک سائڈ پہ ہے، ایک سائڈ پہ افغانستان ہے، ایک سائڈ پہ ایران ہے، ہمارے بارڈرز انسیکیور ہیں، ہمارے 25 کروڑ کی ہم آبادی ہیں، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ہماری اکانومی جو ہے وہ پچھلے 4 سالوں میں انویسٹمنٹ زیرو آئی ہے، صرف IMF پہ چل رہے ہیں، یا جو ریمیٹنس آئی ہے ان کے اوپر چل رہے ہیں. فیلئر دا پارٹ آف گورنمنٹ ہے، نہایت ہی جسے کہتے ہیں نا نامقبول ترین گورنمنٹ ہے یہ آپ کی. نہ ان کو میسج سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کو عوام کو یہ سمجھتے ہیں جواب دہ ہے. اس صورتحال کے اندر آپ نے اپنے ملک کو آگے لے کر کیسے جانا ہے؟ ہر ملک کی اپنی پرائورٹی ہوتی ہے، ہر نیشن کی اپنی پرائورٹی ہوتی ہے. ہماری پرائورٹی کیا ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم کس اینگل پہ جا رہے ہیں، کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. آیا ہم امریکن بلاک کے ساتھ چل رہے ہیں؟ آیا ہم چائنیز کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کیا چائنا اور اسٹیٹس دونوں اکٹھے چل سکیں گے؟ کیا ہم رشین بلاک میں جانے کی بات کرو؟ کدھر ہیں ہم؟ مطلب ویئر وی ڈو اسٹینڈ. کیا ہم UAE کے ساتھ چل رہے ہیں؟ 45 منٹ کی میٹنگ کر کے آیا آپ کا UAE کا ٹرمپ کے اس کے ساتھ مودی کے ساتھ 45 منٹس میں نے ٹائم نوٹ کیا اس کا. آپ دیکھیں سارا اس کا انڈین وزٹ دیکھیں اگر تو ایئرپورٹ سے وہاں جانا اور واپس آنا. یہاں پر وہ شکار کرنے آتا ہے، ہمارا پرائم منسٹر جاتا ہے، کیا چیزیں لے کر آئے ہو، کیا دے رہے ہو. دیکھیں یہ ذاتی تعلق نہیں ہوتے ہیں ہمیشہ، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تعلق ہوتے ہیں ہمیشہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہمارے پاس تو بارگیننگ پاور بھی پوری ہے نا. اور دوسرا میں تو خیر ٹرمپ کی طرف آؤں گا. آپ دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ تو پرسنل گرج پالتا ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا اور US کا کتنا کامن انٹرسٹ تھا، لیکن جس طرح دیکھیں میں آپ کو ڈاکٹر صاحب یہاں میں قطع کلامی معاف. دیکھیں ٹرمپ نے جو کام بھی کیا آپ اس کو پرسنل گرج میں نہیں سمجھتا ہوں جی. ٹھیک ہے، اس نے اپنی اکانومی کی بات کی، اس نے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کا عراق ہے، عراق کا جتنے بھی آئل بکتا ہے اس کا جو بھی بیچتا ہے اس کے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ پہلے بینک آف امریکہ میں جاتے ہیں، وہاں سے وہ اپنے ڈالرز نکلواتے ہیں اور لے کر آتے ہیں. اس لیے آج بھی ان کی پرائورٹی ان کا ملک ہے. وینزویلا میں اس نے جانے سے ٹرمپ کو ذاتی کیا مفاد ہے اس کے اندر؟
अमेरिकन जी, उसकी अमेरिका कंपनीज हैं जी, आप कंपनीज देखें, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज है ना भाईजान, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो उसकी मुल्क है ना। ट्रम्प तो जो ये तो बल्कि यूएस जो है वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है इस चीज डॉक्टर को, साहब मैं जो इसके कि पर ना उसका हिस्ट्री मेरा में एक अपना रोल व्यू है था। ना, जी जी, मेरा एक अपना व्यू है, डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट लाइक नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ के, जिसका जो है अपने बच्चे कारोबार कर रहे हैं और उनके मामला चल रहे हैं। नहीं जी, जैरेड कुशनर कौन है जी? नहीं, मैं आज कर ही इज अ बिजनेसमैन। विटकॉफ जो है जो साइन कर रहा है, ही इज अ बिजनेसमैन, वो दुनिया के कामयाब तरीन बिजनेसमैन में शामिल है। उसके ऊपर 38 केसेस हैं, इंतहाई ही जो है ना सरकम जो आप कह रहे हैं सख्त तरीन किस्म के केसेस हैं। इवन एंड अदरवाइज जब कोर्ट ने कहा कि अवाम वोट देगी तो वो आपको उनका प्रेसिडेंट बन गया, हमारी तरह नहीं कि इमरान खान जेल में। जी जी, वो आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है उस लेवल पे नहीं है। आज भी देखें तो अगर आप उसकी पॉलिसी इतना कुछ होने के बावजूद, ज़रा मैं तो नहीं हूँ इकोनॉमिस्ट, ज़रा उनसे पूछ लीजिएगा जो उनका पिछले प्रेसिडेंट से उसके बाद साल इसको हो गया, इस साल के अंदर देख रहे हैं अमेरिकन इकॉनमी ऊपर गई है या नीचे गई। जी जी सर, देखें अमेरिकन इकॉनमी की डायनामिक्स हम अपने आप से तो नहीं कंपेयर कर सकते। मैं खालिद साहब के पास आऊँगा। खालिद साहब, ट्रम्प जो है वो जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि वो एक अनसर्टनिटी क्रिएट करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वेपन उसके हाथ में, इकोनॉमिक वेपन, और वो है ट्रेड डेफिसिट का। अभी जब नेटो एलाइज ने थोड़ा सा ग्रीनलैंड पे आंखें दिखानी शुरू की तो ट्रम्प ने साथ ही कहा जी कि मैं इतने 100% टैरिफ लगा दूंगा, वो चाहे डेनमार्क हो, वो चाहे बाकी नेटो एलाइज हों। तो आपके ख्याल से ये वेपन काम कर रहा है, जो इकोनॉमिक वेपन वो यूज़ कर रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मानना ये है ट्रम्प के बारे में, यह मेरी ओपिनियन है एक हम्बल सी, वो ये है कि आप बाकी मुल्कों के जो आम तौर पर मुल्क जो रिकग्नाइज्ड या वेल रिस्पेक्टेड दुनिया में मुल्क होते हैं और उनके जो लीडर होते हैं वो स्टेट्समैन कहलाते हैं, जिसका मतलब है वो स्टेटमैन के तौर पर एज अ स्टेट के तौर पर अपना मुल्क चलाते हैं। जिसका मतलब ये है कि वो पहले अपनी नेशनल इंटरेस्ट का सोचते हैं कि हमारे मुल्क को ये चाहिए, जैसे अली साहब कह रहे थे कि नेशनल इंटरेस्ट नंबर 1 होनी चाहिए। फिर वो ये देखते हैं कि दूसरे मुल्क की भी नेशनल इंटरेस्ट देखती हैं, फिर वो कन्वर्जेंस ढूंढते हैं, फिर वो कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं, फिर वो ले दे करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं और एक विन विन सिचुएशन की फील कराते हैं दोनों में। जितने दुनिया में आज तक एग्रीमेंट हुए हैं, अनलेस वो वॉर का हो और एक डिफीटेड साइड हो और एक विनर साइड हो, तो फिर तो और तरह नेगोशिएशन होती है। लेकिन आमतौर पर जब इसी तरह के बनते हैं, अलायंसेस बनते हैं, ब्रिक्स बना या कोई और बना, तो फिर बनता इस तरह के हर पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि मैं जीत कर आया हूं और मैं सबसे शायद बड़ा बेनिफिशियरी हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप दूसरी तरह करते हैं, वो बिजनेसमैन है, वो डील करते हैं, आइदर यू आर विद दिस और यू आर अगेंस्ट इट। वो आपने नोट किया होगा, वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को या अपने मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं, उसके बाद वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जो एम्पावरमेंट है उनकी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर या ग्लोबल स्क्रीन पर, मिलिट्री की कह लें, इकोनॉमी की कह लें, आप पर डिपेंडेंसी की उस मुल्क की, अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कह लें, फिर वो उसको चाहे मैं सॉफ्ट लफ्ज सबसे भी यूज करूं, फिर वो कोर्शन के तौर पर उसको यूज करते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुम्हें ये भी गुजरना फोरगो करना पड़ेगा, ये भी नहीं दूंगा, इतनी पनिशमेंट उधर से मिलेगी इतनी। दिस इज कॉल्ड अ टिपिकल बिजनेस डील, यानी कि अगर आप मेरे फायदे की नहीं बात करेंगे तो मैं तुम्हारे नुकसान की बातें करूंगा। तो ये मेरा ख्याल है यही एक वर्ड। अब वरना एक अब देखें, और मैं क्यों कह रहा था कि वो क्वेश्चन के तौर पर यूज करते हैं, बगराम का नाम लिया उन्होंने, हमें वापस चाहिए, फिर 3 महीने से भूल गए बगराम का नाम लेके, फिर अभी आइसलैंड का नाम लिया और अभी किसी अमेरिकन मिलिट्री कमांडर ने कहा कि जनाब हम कोई वर्केबल बना लेंगे सिचुएशन जिसके अंदर अमेरिकन प्रेजेंस भी हो। उनके रेडार तो नेटवर्क पहले ही मौजूद है ग्रीनलैंड के ऊपर। ग्रीनलैंड 3 किलोमीटर ऊंची या नीची बर्फ दबी हुई है, उसके ऊपर सरफेस में 3 किलोमीटर थिक पट्टी है, उसको डिग करना ही बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप फ्यूचरिस्टिक देख रहे हैं, वो अपनी लाइफ में नहीं देख रहे, मेरा नहीं ख्याल उनकी लाइफ में कोई मिनरल्स या कोई ऑयल निकल आना है वहां से, वो देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो देख रहे हैं कि एक गैप है जिसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और यूके, GIUK गैप कहते हैं। उनको पता है कि ये जो गैप है, यहां से रशियन सबमरीन्स, उनकी शिपमेंट अटलांटिक ओशन जाती है, तो मेरी नजर रहनी चाहिए इस गैप के ऊपर। वो तब होगी अगर मैं ग्रीनलैंड में खुद मौजूद होऊंगा। तो मेरा ख्याल उनके स्ट्रेटेजिक वो किस्म के व्यूज हैं और वो अपने तरीके से दुनिया को चलाना चाहते हैं। जैसे मैंने पहली दफा कहा कि वो उसको यूज करते हैं अनसर्टेनिटी को, और दूसरा मैं ये ऐड कर रहा हूं कि वो बिजनेस की तरह डील करते हैं। अनलाइक स्टेट्समैन तो वो डील ही नहीं करते, और हमने देख ही लिया है इतने हमें तो छोटे छोटे मुल्कों को, डेवलपिंग मुल्कों को तो छोड़ ही दें, वो बड़े बड़े एलाइज को, यूके को, कनाडा को और बहुत सारे जिन मुल्कों के अभी लीडर्स के आपने नाम लिए, उनको क्या पोजीशन। कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, डॉक्टर साहब आप एग्री करेंगे, जब भी नेगोशिएशन इसी तरह होती होगी इंडोर,
थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज होती होगी, लेकिन पब्लिकली उन्होंने इस मुल्कों को नहीं ह्यूमिलेट किया, उन लीडर्स को डायरेक्ट ह्यूमिलेट किया कि ये मेरा ईमेल है या मेरा ट्वीट है, इसको मेरी तरफ से जवाब समझो अपनी तरफ से। दैट्स समथिंग वेरी अनयूजुअल, कभी नहीं हुआ। और ये उसको शायद मैंने जैसे कहा कि वो एज अ क्वेश्चन या एज अ टूल ऑफ नेगोशिएशन यूज करते हैं। अच्छा, वैसे आपके ख्याल से क्या बोर्ड ऑफ पीस जो है वो कोई इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने में कामयाब हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो क्या ये जो 8 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये बोर्ड ज्वाइन किया है, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया, UAE है और चंद और मुल्क हैं, वो इसका पार्ट बनेंगे? देखिए, फ्यूचर का तो मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, लेकिन मैं तो ये इस पे ऑब्वियसली मैं बहुत खुश होऊंगा अगर इसके अंदर फ़लस्तीन का भी जिक्र हो, इसके अंदर गाज़ा का भी जिक्र हो, एक मेजरेबल रोड मैप नज़र आ जाए, हमें बायलॉज ज़रूर हो। इंगेजमेंट अभी भी नहीं पता कि ये जो मिलिट्री फोर्स जो भी यहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी उसकी एम्पावरमेंट क्या होगी। आया वो रिटन फोर्स करेंगे, आया वो वेपन यूज कर सकेंगे, आया वो सिर्फ पीस कीपिंग करेंगे या हमास को डियार्म करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक खदशा मुझे जो है, हालांकि मैं सिर्फ तजिया कर सकता हूँ, देखिए इजराइल की बड़ी जबरदस्त दोस्ती है हिंदुस्तान के साथ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराने का हिंदुस्तान का बड़ा एक्सपीरियंस है, हमने देख लिया पहलगाम में। मैं तो सिर्फ इस बात से डरता हूं कि कोई खुदा ना खास्ता ऐसी मुसलमान फौज पर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया, अगर हो गया तो, और ब्लेम चला गया हमास पर, तो इस एग्रीमेंट के तहत तो फाइनल जज और ज्यूरी तो ट्रम्प खुद है जी, ऐसे ही। तो हमें सारे एस्पेक्ट को देखना चाहिए। मैं कुछ साउंड अलार्म नहीं क्रिएट करना चाहता या मैं कोई ऐसा नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन एनालिसिस तो हमें हर उस ऑप्शन का देना, हाइपोथाइज करना चाहिए। जी, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वर्स्ट केस ये हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है, बेस्ट ये हो सकता है। बेस्ट ये हो सकता है कि फलस्तीन निकले तो आई एंड वी ऑल विल बी वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश होंगे कि फलस्तीन स्टेट निकले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रेजेंटेशन स्लाइडें चलाई गई हैं उसमें फलस्तीन का, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सब एग्री करते हैं, उसमें फलस्तीन का, इवन गाजा का भी कोई जिक्र नहीं था। बिल्डिंगों का था, मल्टी स्टोरी प्लाजों का था, और बहुत सारी लैंड डेवलपमेंट का जरूर था। जी, और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं इसी बोर्ड ऑफ पीस की, तो उसमें आप अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी देखें तो उसको टोनी ब्लेयर एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर है, जिसने इराक़ में नस्लकुशी की थी, और उसके बाद जैरेड कुशनर है जो उनके दामाद हैं। चलिए मैं अली बुखारी साहब के पास आऊँगा। अली बुखारी साहब, आपके पर्सनल व्यू में क्या ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ये वाकई एक मल्टीलैटरल बॉडी बनने में कामयाब हो जाएगी, या ये आपके ख्याल से कोई इतनी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है? नहीं जी, मैं नहीं समझता हूँ इसको कि आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ कि जी ये आगे कोई बड़ी बॉडी बन जाएगी या यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस कर लेगी। उसके रीज़न हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन के अंदर आपको हर मुल्क को एक बाकायदा उसके शेयर के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, और उसके अंदर आपने बहुत सी जगहों पे देखा कि जब एक्शन की बारी आई तो बहुत सी जगहों पे वीटो भी पावर्स भी और मुल्कों के पास मौजूद थी। सो यहाँ पर तो वो बैलेंस ऑफ पावर है ही कोई नहीं। जब बैलेंस ऑफ पावर नहीं है आपके पास तो आप इसको कामयाब नहीं देख सकते। ये टोटली एक मुल्क की डोमिनेशन है, एक मुल्क को लेके चल रहा है, जज ज्यूरी सब कुछ वो खुद हैं। और उसके बाद ये है कि जो देखें, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर यही कुछ होना था 2 साल से तो फिर ट्रम्प साहब पहले ही जंग ख़त्म करवा सकते थे, और अगर नहीं होना था तो ये 2 साल बाद भी नहीं हो सकती। सो जंग ख़त्म होना कोई हल नहीं है। अभी नहीं हुई, 2 साल बाद फिर आ जाते हैं, 6 महीने बाद दोबारा आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, फिर बम मार के गिरा देते हैं। क्या ये इसका अल्टीमेट हल, अल्टीमेट सॉल्यूशन है? US ने तो WHO से भी विड्रॉ करने की बात कर रहा है और फंड्स भी कम करती हैं। अगर कल को US ये कहता है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशंस के फंड्स में, अगर वो कहता है जी मैं अपनी फंडिंग ख़त्म कर रहा हूँ इसमें, तो उस सूरत में क्या होगा? क्योंकि ट्रम्प से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें, अगर वो फंडिंग ख़त्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने इसके कोई अल्टरनेट चीज़ रखी होगी। देखें, उनके पास थिंक टैंक्स मौजूद हैं, वो करने के बाद नहीं सोचते, करने से पहले सोचते हैं। जो उनका पास ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इस तरह नहीं है कि जाके साइन करके आगे और आप जा बैठ के बातें कर रहे हैं। हम तो सब वही मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि एक शख्स के हाथ में ना जाए सारा कुछ। देखें, वो इस तरह तो नहीं हो सकता ना। जो बनाता है, जो पैसे देता है, जिसके पास ताकत है, वो यूटिलाइज भी करता है। फिर वो ये तो नहीं करेगा ना कि पैसे मैं लगाऊं, ताकत मेरे पास हो, फोर्स मैं दूं, सब कुछ मैं करूं और मैं डॉक्टर साहब आपके हवाले कर दूं कि नहीं जी आप कंट्रोल करें, आपकी बातें मानूंगा। ऐसे नहीं होता। नहीं, इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर जब बना था UN में, तो उसमें से बहुत सी चीज़ें तो देखें यही पावरफुल। देखिए, NATO 1 by 1 चलते हैं। NATO के अंदर रशिया तो नहीं है, ठीक है। क्यों यूक्रेन वॉर चल रही है? बिकॉज के रशिया नेवर वांटेड के जो है ना US आके उसके बॉर्डर के ऊपर बैठ जाए। बेसिकली तो ये है ना, मैं इसको जी मतलब शॉर्टकट करता चलूँ।
اچھا بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیٹو والے تھے یورپینس کیا کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے اس کے خلاف کھڑے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی ان کی گردن تک پھندا آ چکا ہے. تو اب تو اگر گرین لینڈ جاتا ہے, یا گرین لینڈ کی کتنی آبادی ہے جی, ایز پر مائی انفارمیشن تو 57,000 آبادی ہے. نہ مسئلہ آبادی کا ہے, نہ مسئلہ اسپیس کا ہے. جو ابھی بات کر رہے تھے خالد بھائی, بالکل صحیح بات کر رہے تھے, اس میں فیوچر میں بہت سی چیزیں آنی ہیں. ایک پورے بیس تو آلریڈی ان کا وہاں بنا ہوا ہے نا, آلریڈی امریکنس تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب نیٹو سے وہ پیسے کھینچ لیں گے, نہیں دیں گے, وہ اپنی فورس کو لے کر آ جائیں گے وہاں پر. بات تو ایک ہی ہے, پہلے بھی انہیں کی یوٹیلائزیشن ہو رہی تھی. کون سی نیٹو گنز کون سی یوز کرتا ہے ذرا وہ مجھے بتائیں جی. یو ایس کی گنز یوز کرتا ہے, وہ M16 یوز کرتا ہے, وہ M4 یوز کرتا ہے, 2-3 بور یوز کرتا ہے. وہ اکوپمنٹ کون سا یوز کرتا ہے, امریکن یوز کرتا ہے سارے کے سارے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب آلریڈی وہ کر رہے تھے, اور اگر آپ اس کے ساتھ 2-4-5 ملک اور اس کے نہیں تھے جو اس کے ساتھ موجود تھے نیٹو کے اندر, اور آج جب بات ان تک آ چکی ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں ایون, اینڈ ادروائز وہ اکیلے کر لے کر نیٹو کو ہٹا کے پیس بورڈ آف پیس بنا دیا, اس میں فورس بنا دے گا, پیسہ تو وہی دے رہا تھا, تو اس کو لے کر آ جائے گا. یونائٹڈ نیشن سے زیادہ فرق پڑے گا, ایز پر مائی آبزرویشن, میری اپنی ہے یہ ایک رائے ہے, وہ پڑے گا نیٹو کو. ٹھیک ہے, کیونکہ نیٹو ادھر چلے گیا ہے, بورڈ آف پیس ادھر ہے, اس کو وہ اور بھی بڑھا بھی سکتا ہے, اس کو وہ اس کے لیے بھی لے کے جا سکتا ہے. اس میں وہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے جی سارے ملک جیسے انہوں نے کہہ دیا اتنے $1 بلین دیں گے تو آپ پکے ممبر بن جائیں گے, اوکے فائن جی, آپ اپنی اتنی فوج بھیجنا شروع کر دیں. تو یہ ساری چیزیں تو آئیں گی نا. آپ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ جاتے ہیں, یونائٹڈ نیشن میں آپ اپنی فورس نہیں بھیجتے. خیال سے اب نیٹو الائز کو ریئلائز ہوگا کہ اب اپنا ملٹری ہارڈ ویئر بھی خود ڈیولپ کرنا پڑے گا, ریلائنس آن US کم کرنی پڑے گی. یہ آلریڈی بڑی اسٹرانگ فیلنگز آ گئی ہیں ان میں. لیکن ڈاکٹر صاحب, میں تو پہلے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے لیے تو یہ آلریڈی لیٹ ہو گیا, کیونکہ انہوں نے اوور ڈیپینڈنسی کی ہے, شاید ان کی اپنی لاجک کی وجہ سے ہی. جی نیٹو بنی تھی جب World War II کے بعد, تو سب سے زیادہ ان کو ڈگری آف ایشورنس دی ہی یہی گئی تھی کہ آپ کو ملٹری پلانز یا بجٹ یا انفراسٹرکچر یا انڈیجینیس پروڈکشن وغیرہ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں, کیونکہ ہم جو ہیں, کیونکہ نیٹو امریکہ لیڈ کرتا تھا, اور انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے پیسہ ویلفیئر پہ لگایا, جو کہ بہت اچھی بات ہے لگایا, لیکن پھر وہ یہ شاید بھول گئے کہ کبھی اگر امریکہ نظریں بدلتا ہے تو پھر یہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. اسی لیے وہ تو اگر نیٹو اب بھی جاگے گا تو یہ ملٹری ہارڈ ویئر, انفراسٹرکچر, انڈسٹریلائزیشن ملٹری کی بڑی لانگ ٹیکنگ ہوتی ہے. ہم نے 30 سال پہلے JF-17 تھنڈر بنانا شروع کیا تھا, ہندوستان 40 سال پہلے کا بنا رہا ہے, ان سے ابھی تک نہیں بنا صحیح, مطلب 40 بنے ہیں جہاز اور بیچ نہیں پا رہے. تو یہ انڈسٹریز یہ نہیں ہوتی کہ اگر آج آپ نے فیصلہ کیا نیٹو میں کہ چلے ہمیں بڑا افسوس ہوا, ہم نے تو کر لینا چاہیے تھا, تو اگلے مہینے سے ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے. یہ ایئرز آف ظاہر ڈیلیبریشن ہوتی ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ نے سیلف ریلائنس کرنی ہوتی ہے. تو جب بھی نیور ٹو لیٹ, آبویسلی میں اس سینس میں تو نہیں کہہ رہا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک نئی ڈائمنشن کی طرف جائے گا. گلوبل پیس کس طرف جاتا ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا یہ بورڈ کا کیا کرتا ہے. یہ آیا غازہ اور فلسطین اسپیسیفک پہلے شروع کرتے ہیں ایز اے آرڈر آف پرائرٹی, یا جیسے یہ آلٹرنیٹ ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کا, اور کہا بھی گیا کہ یونائٹڈ نیشنز نے کوئی خاص کام نہیں کیا, تو شاید یہ لانگ ٹرم میں اس طرف جا رہا ہے. تو یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جب کوئی مینیفیسٹیشن اس کی شروع ہوگی, آئی تھنک بہتر ہم اس پر بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے ان ایکسپیکٹڈ لیڈر ہیں, کیا بورڈ آف پیس جو ہے وہ غزہ کا مسئلہ حل کر پائے گا؟ فلسطینی جو ہیں وہ اس کا پارٹ بنیں گے؟ کیا ورڈ آف پیس جو ہے وہ کوئی نیا ملٹی لیٹرل ادارہ بننے جا رہا ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی ایگزسٹنس کو چیلنج کرے گا؟ یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. ابھی کچھ پروڈکٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک چیز ہم نے ضرور دیکھی ہے کہ نیٹو الائز جو ہیں وہ بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بن رہے ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.